नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसने हमें दर्स कुरान के सिलसिले की एक और नशिस्त में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस नशिस्त में हम कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर, मुख्तसर तफसीर जो है वो बयान करते हैं ताकि कुरान पाक की जो आयात हैं उनकी वजाहत हो जाए और वो सही समझ में आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल जो है आयत नंबर सूरह अन-निसा की आयत नंबर 37 तक का बयान मुकम्मल किया था और आज हम आयत नंबर 38 से आगाज़ करेंगे। और आज का दिन वैसे भी बड़ा बाइस बरकत है, 26 रमज़ान मुबारक है और आज 27वीं शब है, शब क़द्र है। तो अल्लाह ताला हमें आज की इस रात की बरकत से मालामाल फरमाए और इस रात को हमारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो कल जो है हमने पिछली जो आयात हैं उनके साथ हम रिकैप करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ और जो करीबी अज़ा व क़रबा हैं, यतामा हैं, मसाकीन हैं, करीबी पड़ोसी हैं, दूर के पड़ोसी हैं और जो हम मजलिस हैं और मुसाफिर हैं और जो तुम्हारे ज़ेर नगी हैं उन सब के साथ हुस्न सलूक करो। और अल्लाह ताला जो है फ़ख्र करने वालों को, ख़ुद पसंद लोगों को पसंद नहीं फरमाता। और जो लोग जो है बुख़्ल का हुक्म देते हैं, बुख़्ल करते हैं, ख़ुद भी बुख़्ल करते हैं और दूसरों को भी बुख़्ल का हुक्म देते हैं और जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको अता फरमाया होता है वो उसको छुपाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। तो ये हमने पिछली आयत के अंदर बयान किया था कि वो लोग जो अल्लाह के फ़ज़ल में से जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया होता है छुपाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जो इन रिश्तों के साथ हुस्न सलूक नहीं करते, अच्छा उनका रवैया नहीं होता, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी जो है दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे रहा है। फिर अगली आयत जो है, अब एक तो ये कैफियत है कि बंदा बुख़्ल करे और बुख़्ल का हुक्म दे। और ये जो लोग होते हैं बुख़्ल करने वाले, ये नहीं कि ये हमेशा ही बुख़्ल करते हैं, ये कभी कभी खर्च भी करते हैं, ये कभी कभी खर्च भी करते हैं। लेकिन जब खर्च करते हैं तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करते बल्कि दुनिया के दिखलावे के लिए करते हैं। अव्वल तो करते नहीं है। अब बकील को देखें, अव्वल तो खर्च नहीं करेगा और अगर खर्च करेगा तो फिर उसकी इतनी शोशा करेगा, इतनी नमूद नुमाइश करेगा कि जनाब पता लग जाए दुनिया को कि जी हाँ इसने कुछ खर्च किया है। तो अगली आयत में अल्लाह ताला जो है इरशाद फरमा रहे हैं वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नास, और जो लोग अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं। अब हकीकत क्या है कि अल्लाह की राह में माल उसकी रज़ा के लिए खर्च करना चाहिए और कोई जो है नियत नहीं होनी चाहिए। देयर शुडंट बी एनी अदर इंटेंशन, अल्लाह की रज़ा, टू सीक द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये इंटेंशन होनी चाहिए। अब इंटेंशन क्या है? दिखलावा। तो ऐसे लोग जो इवन के नमाज दिखलावे के नहीं पढ़ते हैं, कुरान में आया कि अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। जो दिखलावे के लिए नमाजें पढ़ते हैं तो उनकी नमाजें भी उनके लिए हिजाब बन जाती हैं। नमाज तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन अगर नमाज ही हिजाब बन जाए तो कोई भी चीज़ जो है जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान हिजाब बन जाए, पर्दा बन जाए, कर्टेन बन जाए, वो चीज़ इसका मतलब ये है कि सही तरीके से वो पढ़ी नहीं जा रही, वो अदा नहीं की जा रही। अब नमाज में तो ख़राबी नहीं है, नमाज तो अल्लाह की इबादत है, ठीक है ना। नमाज तो नूर है, नमाज तो ज़िक्र है। नमाज पढ़ना ये सिरात मुस्तकीम पर चलने की एक निशानी है। लेकिन क्या हम उस नमाज के ज़ाहिर और बातिनी जो है तकाज़े पूरे कर रहे हैं? और क्या जो है हमारी जो नमाजें हैं वो हमें इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, तो जो हमारी नमाजें हैं क्या वो हमें फ़हाशी, उरियानी, बेहयाई, बुरी बातों से रोक रही हैं? अगर नहीं रोक रही, इसका मतलब है जो हम नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज में वो खालिसियत नहीं है, वो लिल्लाहियत नहीं है। जिस तरह जिस डर, खौफ, खशियत के साथ जिस तरह सहाबा कराम पढ़ते थे कि जब नमाज की हालत में आते तो उनका चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता और वो कँपकँपाने लगते। आयात खौफ अगर वो तिलावत करते तो चीख मारकर गिर पड़ते, बेहोश हो जाते। बस
زار و قطار جو ہے وہ روتے اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے. جب جہنم کا یعنی کہ عذاب کا ذکر ہوتا، اللہ کے ڈر اور خوف پر مبنی آیات آتی تو زار و قطار جو روتے تھے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پر تو کوئی کیفیت ہی نہیں طاری ہوتی، ہمارا دل تو کوئی ٹس سے بس ہی نہیں ہوتا ہے یا نہیں. بس ورچوئل جس طرح ایک ریچول نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، سمجھے نا، پورا جو کوئی کنسنٹریشن ہے ہی نہیں نماز کے اندر، فوکس ہے ہی نہیں، تو وہ نور کہاں سے ملے گا؟ تو کوئی عمل، کسی بھی عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. بندہ جو ہے کسی دکھلاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے مجھے نمازی کہیں گے، لوگ دیکھیں گے مجھے حاجی کہیں گے. آج دیکھو نا، اگر کسی کے نام کے ساتھ آپ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، سارے نہیں لیکن بعض ایسے بھی، اگر آپ ان کو حاجی صاحب کے کرنا پکائیں، ان کے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھیں یا بولیں، وہ گلے آ جاتے ہیں، وہ لڑنے لگتے ہیں. تو تم نے مجھے حاجی نہیں کہا، میرا پورا نام حاجی محمد فلاں ہے. تمہارے والدین نے تمہارا نام حاجی رکھا تھا، پیدائشی تمہارا نام حاجی ہے، یا تو والدین نے نام ہی حاجی رکھا ہو تو پھر اگر کوئی اس نام سے نہ پکارے تو ایک شکایت بنتی ہے. بھئی حاجی تو یعنی کہ آپ حج کر کے آئے تو حاجی، تو آپ پھر جو ہے ساتھ پھر نمازی بھی لگایا کریں، کیونکہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ایک مرتبہ زندگی میں حج کر کے آئے تو آپ حاجی ہو گئے فار لائف. تو نمازیں تو آپ 5 ٹائم پڑھتے ہو ایک دن میں، تو پھر اس طریقے سے جو لکھنا چاہیے. اور روزہ جو آپ سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا نام اس طرح سے لیا جانا چاہیے، حاجی، نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والا، محمد فلاں. اب بات بنی نا، تاکہ جو باقی بھی آپ کام کرتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ آ جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو دکھلاوے کے لیے جو ہے خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ جو ہے یوم آخرت پر. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے. شیطان جس کا بھی، اب یہ سارے جو ہے یعنی کہ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے تمہیں یعنی کہ خرچ کرنے سے منع کرتا ہے، کہ تم جو ہے فقیر ہوگے، فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس سے مال جاتا رہے گا، سمجھے نا، تمہارے ہاتھ خالی ہو جائیں گے، جیب خالی ہو جائے گی، تم فقیر ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ جو اس راستے کے اوپر چلتا ہے، شیطان اس کا ساتھی ہے، اور یہ بہت ہی برا ساتھی ہے. خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا مال، خرچ کرنے سے، جب اللہ نے ایک وعدہ کر لیا ہے تو پھر آپ کو اس وعدے پر یقین کیوں نہیں ہے؟ میں نے بار بار اس کی کہ فوری طور پر تو یقیناً جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہ اگر آپ کے پاس 100 پاؤنڈ تھے، آپ نے 50 دے دیے تو 50 رہ گئے، تو بظاہر دیکھنے میں تو وہ چیز جو ہے وہ کم نظر آتی ہے، لیکن یہ ٹیمپریری ہے. جس طرح کسان ہے، وہ جو دانے ہوتے ہیں جب زمین کے اندر پھینک دیتا ہے تو فوری طور پر تو جو ہے اس کے دانے ختم ہو جاتے ہیں، جتنے بھی 4 5 6 کلو اس کے پاس دانے ہیں، وہ دانے اس نے جب پھینک دیے تو وہ ختم ہو گئے. اب آپ اس کو کیا بیوقوف کہو گے؟ یار کتنا بیوقوف آدمی ہے. یہ 5 کلو جو گندم کے دانے تھے، گیہوں تھی، اگر اس کو یہ پسوا لیتا، آٹا بنوا لیتا تو کوئی 8 10 دن جو ہے اس کی روٹیاں بنا کر کھا سکتا تھا. کتنا جاہل آدمی ہے کہ 5 6 کلو گندم اس نے مٹی کے اندر پھینک دی. تو کسان کہے گا بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف آپ ہیں، کیونکہ میرا تو یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے. ہم تو سال میں کتنی فصلیں جو ہے وہ لیتے ہیں، اور ہمارا تو بالکل جو ہے عین الیقین ہے کہ ہم جب دانہ ڈالتے ہیں تو ایک ایک دانے سے ہم 100 دانے اور اس سے بھی کہیں زیادہ دانے واپس لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو تمہارا چونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے، تمہاری آبزرویشن نہیں ہے، تم یہ بات کہہ سکتے ہو، لیکن میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں نے تو کتنی مرتبہ جو ہے دانے ڈالے ہیں، فصلیں پکی ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے فصلیں کاٹی ہیں، اور ایک کے بدلے جو ہے کئی 100 دانے ہم نے ریٹرن میں لیے ہیں. تو کسان اس بندے کی بات مانے گا جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ کیا ہے، جو فصل بیچتا ہے، فصل کاٹتا ہے، فصل بیچتا ہے، فصل کاٹتا ہے، ساری زندگی اس کو جو ہے ہوتی رہی ہے. کوئی بھی شخص آ کر کہ یار میں بڑا PhD ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ہوں، میری بات مان لو، جو ہے اس دانے کو زمین کے اندر مت پھینکو، وہ کہے گا تو اپنی ڈگری لے کر پاسے ہو. میں ساری زندگی ہوگی مشاہدہ کرتے ہوئے، میں جب دانے ڈالتا ہوں تو فصل اگتی ہے، اور میں جو ہے کتنا جو ہے اس کا ایکسٹرا ریٹرن لیتا ہوں. تو میں تیری بات مانوں یا میں اپنا جو ہے جو میرا مشاہدہ ہے
जो मेरी प्रैक्टिस है उसके ऊपर मैं चलूँ। तो बंदा मोमिन को जो है अपने रब के वादे पर एतमाद और एतकाद होना चाहिए कि जब अल्लाह ने फरमाया है कि तुम मेरी राह में जब खर्च करोगे तो मैं उसे बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और ये वादा सिर्फ जो है आखिरत का नहीं है, आखिरत में तो फिर जो होना है वो होना ही है। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी उस वादे को पूरा फरमाएगा और उसमें जो है आपको माल में इजाफा भी होगा और बरकत भी होगी। इसलिए कहा कि चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, ठीक है ना, दोनों हालतों के अंदर अल्लाह की राह में खर्च करो। कोई उज़्र नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, जितने हैं उसमें से उसी परसेंटेज के हिसाब से आप अल्लाह की राह में खर्च कर दें। लाखों हैं हजारों खर्च करें, हजारों हैं चंद सौ खर्च कर दें, चंद सौ हैं तो चंद पैनियां खर्च कर दें। ऐसा तो नहीं है कि किसके पास बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जिसको इंफाक में मजा आने लगता है ना जी, ये भी एक चस्का है, इसका भी एक जिसको कहते हैं ना कि एक एडिक्शन है। जो बंदा जिसका हाथ खुला हुआ हो, जिसका दिल खुला हुआ हो, जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो, वो जब तक खर्च ना करे उसको मजा ही नहीं आता। ये भी एक एडिक्शन है। अल्लाह सबको ये एडिक्शन जो है लगा दे है? ये इसका अपना एक नशा है, इसका अपना एक सुरूर है कि जब बंदा किसी की मदद करके फिर जो उसको जो एक मजा आता है, ये नहीं शोशा वाली बात नहीं कर रहा, दिखलावे वाली बात नहीं कर रहा, तो वो जो कैफियत जिनको नसीब है तो फिर वो हाथ रोकते नहीं है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तरफ जो है सखी हो और गुनाहगार हो और दूसरी तरफ बखील हो और जो है आबिद हो, जाहिद हो, ठीक है ना। अल्लाह को वो सखी जो कभी गुनाह भी कर लेता है वो जाहिद आबिद से ज़्यादा महबूब और पसंद है, जो इबादत तो करता है लेकिन उसके दिल में बुख्ल है। क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुख्ल और ईमान दोनों एक जगह जमा नहीं होते। क्या? बुख्ल और ईमान दोनों एक जगह जमा नहीं होते। अब अगर आप किसी को बखील देखते हो और साथ वो दावा कर रहा है कि मैं मोमिन भी हूं, तो उसके दावे में कुछ जो है गड़बड़ है। उसने ईमान का कमाल हासिल नहीं किया, ईमान की चाशनी उसको नसीब नहीं हुई, ईमान की लज्जत और हलावत और कैफ और सुरूर जो है उसको नसीब नहीं हुआ है। बस वो ऊपर ऊपर से मोमिन है, ठीक है ना। क्योंकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुख्ल और ईमान दोनों चीजें एक जगह इकट्ठी नहीं होती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, वो अल्लाह के करीब है और वो अल्लाह का महबूब है, वो मखलूक खुदा का भी महबूब है और वो जहन्नुम की आग से दूर है, जन्नत के करीब है। और जो बखील है वो अल्लाह से भी दूर है, मखलूक खुदा से भी दूर। क्यों? मखलूक खुदा भी उससे क्यों मोहब्बत करेगी? जो है अपने माल में से किसी को चंद टके देता ही नहीं है तो कौन उससे प्यार करेगा? तो अल्लाह भी जो है उससे प्यार नहीं करता, मखलूक खुदा भी जो है उससे प्यार नहीं करती और वो जन्नत से दूर है, जहन्नुम के नज़दीक है। फिर आपने फरमाया कि सखावत और बुग़्ल जो है, सखावत ये जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है जिसकी शाखें ज़मीन तक लटकी हुई हैं। जो सखावत की शाख को जो पकड़ लेता है और तो ये शाख उसको जो है जन्नत में ले जाती है, ठीक है ना। और बुग़्ल जो है ये जहन्नुम के दरख्तों में से एक दरख्त है और उसकी शाखें भी ज़मीन में लटकी हुई हैं। जो बुग़्ल के दरख्त की शाख को पकड़ लेता है उसको जहन्नुम में ले जाता है। तो जब भी जो है इंसान चाहे थोड़ा दे ज़्यादा दे अल्लाह की राह में, तो खुलूस से दिल के साथ दे, अल्लाह की रज़ा के लिए दे। और ये डेफिनेटली जो है इंटेंशन, ये एक छुपी हुई चीज़ है, इसका मैं और आप जो है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब कोई ये पैमाना भी नहीं है कि यार उसने छुप कर दिया है तो खुलूस के साथ दिया है और ऐलान करके दिया है तो खुलूस के साथ नहीं दिया। अल्लाह ने दोनों ही तरीक़े कुरान में बयान फरमा दिए। वइन तुब्दू सदक़ात फनिअम्मा ही वइन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहा अल-फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम। अगर तुम जो है एलानिया सदक़ात दो तो ये भी अच्छा है, और अगर तुम छुप कर दो फ़हुवा ख़ैरुल लकुम तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो दोनों रास्ते हैं, डिपेंड करता है। अगर कोई किसी की आप जो है पर्सनल हेल्प कर रहे हैं, ज़ाती तौर पर कोई यानी कि सफ़ेद पोश है और इज़्ज़तदार आदमी है और कोई फ़कीर और साइल नहीं है जो मांगता फिरे, अपनी इज़्ज़त को बचाता है, किसी को जो है वला यसअलूना नास इल्हाफ़ा, लिहाफ़ की तरह जो है
سوال کرتے ہوئے لپٹ نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کو جو ہے چھپ کر اس طرح سے دینا کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تاکہ اس کی عزت نفس برقرار رہے اور اس کو جو شرمندگی نہ ہو. اور جب جو ہے کوئی اس طرح کے پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے دینا ہو تو پھر علن اعلان دیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یعنی کہ ہمت پکڑیں، اور جب وہ دیں گے تو آپ کو بھی ترغیب دینے کا اجر و ثواب ملے گا. تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر یقین ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے. تو اچھے ساتھی بھی ہوں گے، پھر اس کا مطلب ہے جب شیطان برا ساتھی ہے تو اچھے ساتھی کون ہیں؟ تو اولیاء الرحمن، ٹھیک ہے نا، وہ اچھے ساتھی ہیں. اس لیے قرآن پاک میں جو ہے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یعنی یہ اللہ والے ہو گئے نا، جو اللہ کو جو ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی کمپنی کو اڈاپٹ کرنا، اختیار کرنا، ٹھیک ہے نا، جس کا اللہ نے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کے چہروں کو آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، اور جب ان کی مجلس کے اندر بیٹھیں تو آپ کو علم حاصل ہو، اور ان کی صحبت سے آپ جو ہے دنیا داری آپ کے اندر سے جاتی رہے اور زہد آپ کے اندر پیدا ہو. یہ نشانیاں ہیں اللہ والوں کی. تو ایسے لوگوں کی کمپنی میں آنا. پھر اللہ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کا کیا نقصان تھا، ان کا کیا نقصان تھا، کیا ان کا جاتا تھا، کیا حج ہوتا تھا، کیا ان کا گھس جاتا ہے. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لے آتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے. وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے. تو یہ جو یہودی تھے نا، بیسیکلی ایک تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے، سابقہ تو ایمان تھا، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ وہ ایمان لے کر آئے، نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے. اور یہ جو یہودی تھے یہ بہت بخیل تھے، بہت کنجوس تھے. یہ نہ خود جو ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودی بہت کنجوس قوم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جس کو کہتے ہیں نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یہ وہ قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان لے آتے، یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور خرچ کرتے تو کیا جاتا، اللہ اپنے فضل سے ان کو اور عطا فرماتا. پہلے بھی تو عطا فرمایا ہے نا، آگے بھی اور عطا فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو جب ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا تو بہت زیادہ ظلم کیوں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، تو اسے دو گنا کر دیتا ہے. یعنی اگر تم جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم جو ہے رتی برابر بھی نہیں کرتا، ذرے برابر بھی نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ بالکل ظلم نہیں کرتا، دوسرے اگر کوئی شخص جو اس کی بارگاہ میں نیکی کے ساتھ آئے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دو گنا جو ہے فرما دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اب بڑا اجر عطا فرماتا ہے، کتنا عطا فرماتا ہے اس کا کوئی بیان نہیں ہے. تو جب مفعول جو ہے وہ مذکور نہ ہو تو پھر اس سے آپ جتنی بھی کثرت مراد لے لیں، کیونکہ اللہ نے بیان تو کیا ہی نہیں ہے کہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا ہر شخص کی نیکی کے اوپر کہ کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ، کتنی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ نیکی کی تھی، اس کا موٹیو کیا تھا، اس کی انٹینشن کتنی اچھی تھی. تو جتنی انٹینشن کے اندر، موٹیو کے اندر پیورٹی ہوگی
اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی 70 گنا اور 500 گنا اور 1000 گنا اور 700 گنا، یہ جو ہے بعض جگہوں پر آیا کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق کی بات ہے نا، رزق میں ہر نعمت شامل ہو جاتی ہے، رزق صرف کھانے روٹی کو رزق نہیں بولتے، بلکہ ہر نعمت جو اللہ کی ہے وہ رزق میں ہی شامل ہے۔ تو جب اللہ جو ہے راضی ہو تو پھر وہ اپنی بارگاہ سے جو نعمتیں دیتا ہے وہ بے حد و بے حساب دیتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ریسیپروکل ہے کہ ہماری طرف سے جیسا ہوگا ویسا ہی رب کی طرف سے ہوگا۔ اگر ہم حساب کتاب والا معاملہ بیچ میں سے نکال دیں اور عبادت کریں، خلوص سے کریں، پیور انٹینشن کے ساتھ کریں، سنسیریٹی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے خوف و خشیت میں ڈوب کر جو اللہ کی عبادت کریں، ذہن میں اجر و ثواب یہ نکال دیں، اپنی ڈیوٹی سمجھ کر جو ہے عبادت کریں، اجر و ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ کدھر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ گنتی والا معاملہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ بھی گنتی والا معاملہ ختم کر دے گا۔ جو عبادت گن گن کر کرتے ہیں کہ اب اتنی جو ہے درود پاک پڑھ لی، اب اتنی جو ہے تسبیح پڑھ لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پڑھیں دل سے پڑھیں، ٹھیک ہے، ورنہ دانوں کے اندر ہی دل اٹکا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے اوپر کر کے صرف اللہ کے لیے، وہ 3 مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیا نا اگر آپ نے صحیح یعنی کہ محبت اور خلوص کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے 3000 سے افضل ہو۔ تو اس طرح کا معاملہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تو ظلم نہیں کرتے، تو اگر کوئی جو ہے ظلم کرے گا تو اپنی جان پر خود کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہمارا بھلا چاہتا ہے، اللہ تو ہمارے لیے خیر چاہتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ انسان جو ہے نیک راستے پر چل کر، ہدایت کے راستے پر چل کر میرے یعنی کہ قرب کو پائے، یہ اللہ کی جو ہے، لیکن اللہ اس کام کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ ورنہ ہم جگہ جگہ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر اللہ چاہے تو لجعل الناس امۃ واحدہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری جو ہے انسانیت کو ایک امت بنا دیتا، کوئی اختلاف ہی نہیں کرتا، کوئی یہ مختلف راستے ہی نہ ہوتے، کوئی جو ہے بہکتا ہی نہیں، سب سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے، پھر امتحان کس بات کا تھا؟ تو امتحان تو ہے ہی اس چیز کا کہ آپ کو فریڈم آف چوائس دی ہے، اب آپ چاہیں تو اچھا راستہ اختیار کریں، چاہے تو جو برے راستے پر چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی ہر امت سے ایک گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا، اس امت کا نبی، کہ بھئی جو پیغام دے کر میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ پیغام تم نے اپنی امت تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا دیا تھا؟ کیوں ہوگا کیا؟ یہ جو اس طرح کے بیہودہ لوگ ہیں یہ قیامت کے اندر بھی اپنی ہیرا پھیریوں سے اور چال بازیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ مولا ہم تک تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، ہم تجھ پر ایمان کیسے لے کر آتے، ہم تک تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا میں نے فلاں نبی کو تمہاری طرف بھیجا تھا، کیا اس نے پیغام نہیں دیا تھا؟ کہیں گے نہیں، ہمیں تو انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا، اگر دیا ہوتا تو ہم تجھے مانتے یا نہ مانتے، ہم تجھ پر ایمان لاتے یا نہ لاتے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر ہم تک پیغام پہنچا ہوتا تو ہم جو دیدہ دلیری دیکھیں، ڈٹائی دیکھیں، بے حیائی دیکھیں، بے شرمی دیکھیں کہ اللہ کی براہ راست بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس نبی کو بلائے گا کہ بھئی آپ آئیں اور آ کر جواب دیں۔ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، یہ تو نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ساری کی عدالت ہے نا، تو عدالت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، شہادتیں ہیں، ایویڈنسز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری کی جائیں گی، وہ سارے لوازمات جو ہے اللہ صرف اپنے علم کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا مجھے معلوم ہے میں نے بھیجا تھا اور اس نے پیغام دے دیا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ پھر گواہی جو ہے لے کر آئے گا، وہ نبی آئے گا اور گواہی دے گا، کہے گا مولا تو نے مجھے بھیجا تھا، میں نے بالکل بغیر کسی یعنی کہ کمی بیشی کے تیرا جو پیغام تھا وہ ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہ بتاؤ کہ تمہاری اس بات کے اوپر کوئی گواہی ہے؟ بات اور آگے بڑھ گئی، انبیاء سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا ہاں تم تو میرے نبی ہو، تم تو معصوم تھے، تم تو جو ہے جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، اور آج بھی تم یقیناً جو جھوٹ نہیں بول رہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا. اللہ فرمائے گا ان نبیوں سے، رسولوں سے، یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اس بات پر کوئی گواہی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں. اور اس کے اوپر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کہیں گے کہ یہ گواہ ہیں، آپ اور ہم، ہماری گواہی پیش کی جائے گی کہ مولا ہماری اس بات پر، ہماری اس سچائی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. وہ پھر اعتراض کریں گے کہ مولا یہ کیسی گواہی ہے؟ یہ اپنے یعنی کہ اس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو ہمارے ہزاروں سال بعد آئے تھے. وہ کیسے گواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو تھے ہی نہیں اس وقت. تو ان کی گواہی کس طرح سے قبول کی جا سکتی ہے؟ اب بس میں بات تو ان کی ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی تھیں. تو حضور کے بتانے سے یہ بات ہمارے علم میں آئی اور اسی لیے ہم انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں. پھر اس کے اوپر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر پھر حضور کو جو ہے گواہ بنایا جائے گا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں میری جو امت ہے یہ بات جو کر رہی ہے یہ سچ کر رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے. اس کا جو بیان ہے کہ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. تو پہلے حضور کی امت آئے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ بن کر آئیں گے. اب دیکھیں یہ شان ہے ہماری یعنی حضور کی امت کی بھی. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس قابل بننا چاہیے کہ کل ہماری گواہی جو ہے سابقہ امتوں کے اوپر وہ قبول کی جائے گی، تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، نیک عمل کریں، سیدھے راستے کے اوپر چلیں. ٹھیک ہے نا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہر ہفتے جو ہے امت کے احوال اور اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال اور ہمارے احوال دیکھ کر خوش ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں کہ میری امت کا کیا حال ہو گیا ہے، یہ کن کاموں میں پڑ گئی ہے، یہ کون کون سی برائیاں ان کے اندر آ گئی ہیں. یعنی وہ برائیاں جن کے اوپر پوری پوری قوم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئی ایک ایک برائی کے اوپر، آج وہ ساری برائیاں جمع ہو کر ہمارے اندر جمع ہو گئی ہیں. تو اپنے جو ہے اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تصب بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، آرزو کریں گے. کیا آرزو کریں گے؟ لو تصب بهم الارض، کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر یا ان پر زمین جو ہے برابر کر دی جاتی، یعنی وہ لیول ہو جاتے، بالکل مٹی ہو جاتے. تو جو لوگ کفر کریں گے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اس دن ان کی خواہش ہوگی کہ ان سے حساب کتاب نہ لیا جائے، اور حساب کتاب کے نتیجے میں ان کو جہنم کے اندر نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کو مٹی، یا لیتنی وَإِذْ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ وہ کافر جو ہے وہ کہیں گے کہ یا اللہ کاش ہم جو ہے مٹی ہوتے، یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں بالکل زمین کی طرح جو ملیا میٹ ہو جاتا، مجھے نہ جہنم میں ڈالا جاتا، نہ میرا کوئی حساب کتاب ہوتا، نہ مجھ پر کوئی عذاب ہوتا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، یعنی کہ چھپانے کی کوشش تو کریں گے، ٹھیک ہے نا، اپنی باتیں اللہ سے چھپانے کی کوشش تو کریں گے لیکن چھپا نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن ان کے جو اعضاء ہیں ان کو قوت گویائی اور قوت نطق عطا فرمائے گا، اور ہر عضو ہمارا یعنی کہ ہمارا دشمن بن جائے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا. جو کام ہم نے ان ہاتھوں سے کیے ہوں گے، ان ٹانگوں سے کیے ہوں گے، زبان سے کیے ہوں گے، کانوں سے کیے ہوں گے، آنکھ سے کیے ہوں گے،
تو یہ اعضاء جو ہے ہمارے وہ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے. تو کفار جو ہے وہ خواہش کریں گے کہ ہم مٹی ہو جاتے. دراصل وہ دیکھیں گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانوروں میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا, کسی نے کسی کو سینگ مارا, کسی نے, ان کا بھی جو ہے حساب کتاب ہوگا, ظلم زیادتی جنہیں کی ہوگی, لیکن وہ کر کے اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, مٹی کی طرح ہو جائیں گے. جتنا ہوتا ہے نا کہ ڈس انٹیگریٹ ہو کر جو ہے وہ جانور, ان کا جس نے جس کو سینگ مارا ہوگا, زخمی کیا ہوگا, بنا وہ کر کر کے وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, مٹی بن جائیں گے. جب کفار جو ہے ان جانوروں کو, کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرما رہا ہے کہ ان کو تو جہنم میں نہیں بھیج رہا, ان کو تو جو ہے کر 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 ان کو بالکل ختم کر دیا, مٹی کر دیا, تب وہ یہ خواہش کریں گے کہ لو تصبا بہم الارض, کہ کاش ہم بھی جو ہے مٹی ہو جاتے, ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا, ہمیں عذاب نہ بھگتنا پڑتا, ہم بھی ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتے. لیکن انہیں جو ہے کیونکہ جانوروں میں تو پھر چوائس نہیں تھی, تو ان کا تو معاملہ وہ ختم ہو گیا. لیکن انسان جو ہے اس نے تو اپنی دانستہ جان بوجھ کر جو ہے گناہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے اور گناہ کی راہ اختیار کی تھی اور گناہ آلود زندگی گزاری تھی, تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. کیسے چھپائیں گے جب ان کے اعضاء ہی بول رہے ہیں, کتاب بول رہی ہے, ہر چیز جو ہے گواہ بن کر ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, تو کیسے بات چھپائیں گے ایسا. تو یہ رکوع جو ہے یہاں پر ختم ہوا. اب اللہ رب العزت جو ہے آگے ایک اور چیز جس سے انسانیت اور معاشرے جو ہے تباہ و برباد ہوتے ہیں, انسان کی اخلاق جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں, وہ ہے شراب نوشی, شراب کا پینا. یعنی کہ جن معاشروں میں یہ شراب نوشی عام ہو وہاں پر اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے, اور جو اقدار ہیں وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں, شرافت ضلالت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے, اور انسان جو ہے حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے, رشتوں کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی زیادہ جو یعنی کہ فزیکل ابیوز ہوتا ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں یا طلاقیں ہوتی ہے یا جو ہے اور برے کام ہوتے ہیں, وہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں, ہے یا نہیں. آپ خاص طور پر ویکینڈ کے اوپر کبھی ہاسپٹل جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں ہوں گے عورتیں آتی ہیں, ان کی آنکھ کسی کی سوجی ہوئی ہے, کسی کا منہ سوجا ہوا ہے, کسی کا جناب ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کے بال جو ہے اکھڑے ہوئے ہیں, اس بری حالت کے اندر آتی ہیں. یہ جہاں پر پوری آزادی ہے اور بڑی جو پروٹیکشن ہے, تو جب شراب کے نشے میں ہوتے ہیں لڑتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو خوب مارتے ہیں, سمجھے نا. کوئی ان کو جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ بعد میں جیل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی. ان کے اپنا جو ہے وہ راجا تھے میں راضی کروں نا, بعد میں جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. جیلیں بھی یہاں پر کون سے کوئی ایسی ہیں کہ ہر سہولت وہاں پر موجود ہے, گھر کی طرح ہی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی جو وہاں پر بھی ساری چیزیں ان کو میسر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شراب ایکچولی اسلام کے یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب معاشرے کے اندر اتنی رچی بسی ہوئی تھی کہ بچے شراب پیتے تھے, عورتیں شراب پیتی تھیں, مرد شراب پیتے تھے. یعنی کہ ان کی گھٹی کے اندر شراب نوشی بہت عام تھی. رقص و سرود, گانا بجانا, شراب نوشی, یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے ان کے معاشرے کے اندر رائج تھیں. جوا کھیلنا اور اس طرح کے جو ہے کام کرنا, یہ بہت زیادہ ان کے یہاں تھے. اب اسلام جو ہے وہ اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تدریجی ہیں. تدریجی مین گریجول ہیں. ایک چیز ہے جس کا یعنی پیدائش سے ایک بندہ عادی ہے, اچانک جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ شراب نوشی چھوڑ دیں, تو طبیعتیں اس طرف نہیں آئیں گی, طبیعتیں مائل نہیں ہوں گی. کوئی کچھ چھوڑ دیں گے لیکن زیادہ نہیں چھوڑیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک چیز چھڑانے سے پہلے کسی دوسری چیز کا نشہ چڑھانا ضروری ہے. آپ کوئی ریپلیسمنٹ دیں, کوئی الٹرنیٹیو دیں. جب آپ کو جو ہے جس طرح سگریٹ نوشی جب چھڑانی ہوتی ہے تو وہ الیکٹرانک جو سگریٹ ہے یا کچھ اس طرح کی وہ گولیاں وہ بھی نکل آئی ہیں, پیچز بھی لگائے جاتے ہیں, تو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے الٹرنیٹیو دیتے ہیں. پھر اس کی جو ایک شدتیں کم ہوتے ایک وقت آتا ہے بندہ محسوس نہیں کرتا اور وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اسلام بھی جو ہے دین فطرت ہے, تو وہ فطرت کے جو اور نیچر کے جو اصول ہیں اس کے حساب سے چلتا ہے. تو چونکہ شراب نوشی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تھی, گھروں میں مٹکے شرابوں کے بھرے رہتے تھے, پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی, تو ایسے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دم شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا.
بلکہ جو ہے مختلف مراحل کے اندر شراب نوشی کی حرمت کا حکم آیا. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے جو ہے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجیے قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ اس کے اندر جو ہے گناہ بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا جو گناہ ہے شراب کا یا گیمبلنگ کا، یہ جو گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے، فائدے کم ہیں، گناہ زیادہ ہے. یہ ہو گیا. اب آگے، اب ڈیفینیٹلی یہ بات جب لوگوں نے سنی ہوگی تو جو سمجھدار تھے انہوں نے کچھ نے جو چھوڑ دیا ہوگا کہ بھئی جب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس میں فائدے تھوڑے ہیں اور گناہ زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر آگے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب دیکھیں، اب شراب مانے نماز ہو گئی کہ اگر شراب یا پی ہوئی ہے یا شراب کے زیر اثر ہے تو وہ بندہ نماز کے قریب نہ جائے. اب نماز کوئی ایک تو نہیں تھی نا، 5 نمازیں تھیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں کئی گھنٹوں تک اس کے اوپر رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوئی. دیکھیں، ایک انسان کی سائیکی کے مطابق اللہ تعالیٰ جو احکامات نازل فرما رہا ہے کہ یار یہ شراب جو ہے اگر اچھی ہوتی ہے، اب مسئلہ یہ کہ مجھے یہ نماز سے روک رہی ہے، مانے نماز ہو گئی ہے. اب وہ نمازی تو پکے ہو گئے تھے نا، نماز تو ان سے نہیں چھوٹ سکتی تھی. تو بعض نے تو اسی اس کے اوپر جو ہے شراب چھوڑ دی کہ ایسی چیز جو ہمیں نماز سے روکتی ہے تو ایسی ہی چیز کو نہ چھوڑ دیں، نماز سے رکنے کے بجائے یا ایسی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ جو ہے ایک واقعہ ہوا اور اس کے اندر جو ہے کیونکہ اس وقت شراب کی ممانعت نہیں تھی، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حرمت بعد میں آئی. تو کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ اکٹھے تھے اور وہاں پر شراب وغیرہ جو ہے انہوں نے پی اور نماز کا وقت ہو گیا. تو نماز جب امام جو بھی تھے، اب میں نام نہیں لیتا اور اس طرف نہیں جاتا، اس کے اندر کافی اختلافات ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ نے جو ہے کوئی سنی ہے ایک مکمل تحقیق، اور تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ فیودہم، انہوں نے ایک بہت خوبصورت جو ہے تحقیقی خطاب ان کا موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون مسلح پر تھا اور کون نہیں تھا. بعض کہتے ہیں حضرت علی تھے، بعض حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس طریقے سے جو ہے. تو آپ نے اس کا بالکل صحیح طریقے سے پوسٹ مارٹم کیا ہے. تو میں صرف لب لباب بتا رہا ہوں جو اس آیت کے یعنی کہ شان نزول کے طور پر ہے کہ جو بھی امام تھا اس نے جب نماز پڑھائی تو چونکہ نشے کی حالت میں تھے تو نشے کی حالت کے اندر جو ہے زبان لڑکھڑا گئی، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ نحن نعبد ما تعبدون، کہ ہم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. قرآن میں تو ہے نا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آیت تو اس طرح سے تھی، انہوں نے پڑھ دیا نحن نعبد ما تعبدون، ہم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، معنی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تم ابھی بھی حرمت نہیں آئی، جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو. جب تمہیں افاقہ ہو جائے، بالکل جو ہے تم اپنے ہوش و حواس میں ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ بھئی تم کیا بول رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اسی سے جو ہے علماء نے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جب انسان، ٹھیک ہے نا، حالت نیند میں ہو، یعنی نیند کا سخت غلبہ ہو، نیند کا سخت غلبہ ہو، ایسی حالت کے اندر بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں حکم یہ ہے کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں اور آرام کرنے کے بعد جس طرح تھوڑی سی نیند لے لیں اور جب افاقہ ہو تو اٹھیں اور پھر نماز پڑھیں. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ نیند کے غلبے میں ہو اور اس وقت ایک تو یہ کہ نماز میں آپ کو خشوع نہیں ملے گا، اور دوسرے یہ کہ آپ جو ہے زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور اس میں آپ نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا آپ کو نہیں معلوم. تو ایسی حالت کے اندر جو ہے انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب نیند کا سخت غلبہ ہو. آرام کر لیں اور اٹھ کر پھر دوبارہ نماز پڑھ لیں. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ. اچھا اب یہ حکم آ گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس حکم پر ہی چھوڑ دی کہ بھئی یہ اب ہمیں نماز سے روک رہی ہے شراب،
تو شراب کو ہی نہ چھوڑ دیں۔ پھر جو ہے آگے جا کر حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، ٹھیک ہے نا، طیبات میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ نے انسان کے لیے جو ہے طیب اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے بھی اور برتنے کے لیے بھی پاک چیزوں کو حلال کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جو ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، فاجتنبوہ، تو اب ان کاموں سے رک جاؤ۔ تو یہ پوری جو ہے سورہ المائدہ کی آیات جب نازل ہوئیں تو پھر مٹکے جو شرابوں کے، جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو جو ہے وہ پی لیتے ہیں بعد میں، یا یہ کہ یہ چلو کافروں کو بیچ دیتے ہیں، نہیں، وہ ساری شرابیں انہوں نے انڈیل دی، مٹکے توڑ دیے اور جو ہے شراب سے توبہ کر لی۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ سارے، یعنی کہ کچھ ایسے واقعات بھی بعد میں ہوئے کہ انہوں نے شراب پی اور ان پر حد جاری ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ انڈیویجول کیسز کی صورت میں ہوا، لیکن اوور آل جو مسلمان تھے وہ اس حکم کے بعد شراب نوشی سے رک گئے۔ پھر فرمایا کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو، ولا جنبا، اور اب نماز کے کن کن صورتوں میں قریب نہ آؤ، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب آؤ۔ جب بندہ جنبی ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کے جب تعلقات قائم ہو جائیں تو اس کے بعد شوہر کو بھی غسل کی ضرورت ہوتی ہے، شرعی غسل کی، اور عورت کو بھی شرعی غسل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حالت میں آپ کرنے، یعنی کہ مباشرت کرنے کے بعد کوئی بندہ اگر کہے کہ وضو کر کے میں نماز پڑھ لوں، تو نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ جو حالت جنب میں ہو وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے، الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، تاکہ کہ تم جو ہے غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو۔ اب سفر میں اگر آپ راستہ طے کر رہے ہو تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس لیٹ سے کہ پانی نہیں ہے، تو جب پانی نہیں ہے تو آپ غسل کس طریقے سے کرو گے؟ اتنا پانی تو نہیں ہوتا نا، اب صحراؤں میں سفر ہوتا تھا تو اگر سارا پانی نہانے میں لگا لیں تو پئیں گے کیا؟ جانور کو کیا پلائیں گے؟ تو اس کی استثناء کر دی کہ اگر تم حالت سفر کے اندر ہو، پانی کی کمی ہے، تو پھر غسل کی بجائے آگے پھر تیمم کا آ رہا ہے، وہ تیمم کر لو۔ تو تیمم جو ہے وہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تب بھی تیمم کر لیا، کام بن گیا۔ غسل کی ضرورت تھی، پانی نہیں ہے، تیمم کر لیا، کام ہو گیا۔ تو حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے جو ہے طہارت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی غائط سے آئے، یعنی کہ قضاء حاجت سے، ٹوائلٹ سے جو ہے ٹوائلٹ کر کے باہر نکلے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں سے جو ہے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پس اگر تم جو ہے پھر پانی نہ پا سکو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب کتنی جو ہے آسانی پیدا فرما دی، ٹھیک ہے نا۔ اگر تم جو ہے مریض ہو، اور مرض کا یہ ہے کہ یہ آپ کو یقین ہو کہ اگر آپ پانی، ایون یہ کہ پانی موجود بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بندہ مریض ہے اور اس کو یہ اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ اگر وہ نہایا یا اس نے جو ہے وضو کیا پانی سے، ٹھنڈے پانی سے، تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ جان جانے کا اندیشہ ہے پانی سے نہانے سے، تو ایسی صورت میں وہ نہائے نہ، وضو نہ کرے بلکہ تیمم کر لے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس بات کا یقین ہونا چاہیے، کوئی اندازہ نہیں کہ اندازے سے، مثال کے طور پر ایک مرتبہ اس نے جو ہے بیماری کی حالت میں وضو کیا تھا تو اس سے اس کی بیماری بڑھ گئی تھی، تو اب اندازہ ہو گیا نا، اب یہ اندازہ نہیں ہے بلکہ یہ کنفرم بات ہو گئی، یا یہ کہ کوئی مستند کمپیٹنٹ ڈاکٹر جو ہے اس کو یہ سجیشن دے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب دیکھیں مٹی تو ہر جگہ موجود ہے، مٹی تو ہر جگہ موجود ہے، کہیں پر بھی آپ جائیں تو مسئلے کہ پانی تو
اب صحراؤں کے اندر کہاں پانی ہوتا تھا؟ ڈھونڈا جاتا تھا اور کوسوں میلوں دور جو ہے پانی ملتا تھا، لیکن مٹی تو ریگستان میں مٹی مٹی ہے، تو اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا وسیع فرما دیا کہ وہ جو ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب مٹی کو کہاں سے تلاش کریں، مٹی تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ ہی مٹی مٹی ہے، آپ بس پاک جگہ ہونی چاہیے، آپ وہیں پر بیٹھیں اور تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے جو ہے اگر لیٹ سے کہ پانی کی تلاش، اگر پانی نہ ہو تو پانی کی تلاش کرنی چاہیے، 1 میل ادھر 1 میل ادھر 1 میل ادھر 1 میل ادھر، چاروں طرف جو ہے 1 میل کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر پانی نہ ملے تب جو ہے پھر تیمم کی طرف آئیں، کیونکہ اصل تو پانی ہی ہے نا، تیمم اس کا نعم البدل ہے، آلٹرنیٹو ہے، تو اس آلٹرنیٹو کو، یا پھر ایسی صورت ہو کہ پانی تو ہے لیکن اتنا ہے کہ ہم صرف پی سکتے ہیں یا اپنے جانور کو پلا سکتے ہیں، اتنا نہیں ہے کہ ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہا سکتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب طریقہ بھی بتا دیا کس طرح سے تیمم کرنا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی، ان کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سفر میں گئے تو دونوں کو غسل کرنے کی حاجت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضرت عمار نے کہا کہ اس طریقے سے جو اس وقت تک یہ جو تیمم کا طریقہ ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عمار نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس طریقے سے، تو وہ زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہو گئے، مٹی مٹی ہو گئے، اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جب آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار تم نے درست کیا، ٹھیک ہے نا، اور تم نے جو نماز پڑھ لی وہ درست کی۔ تو کیا ہے کہ ایسے کر کے آپ نے ہاتھ مارنا ہے، ایکسیس مٹی جو ہے اس کو یعنی کہ پھینک دینا ہے، اور چہرے کے اوپر جس طرح پانی سے آپ منہ دھوتے ہیں اسی طریقے سے پورے چہرے کو جہاں جہاں پانی لے جاتے ہیں اس پورے چہرے کو اس طریقے سے مسح کر لیں مٹی کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ آپ ہاتھ ماریں ایسے کر کے اس کو جھاڑیں، اور ایک مرتبہ ایسے جو ہے یعنی کریں، ٹھیک ہے نا، دوسری مرتبہ ایسے کریں، اور پھر جو ہے بایاں ہاتھ اس کو ایسے ایسے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ایسے ایسے، اور پھر اس کی یہ، تو دونوں جو ہے ہاتھوں کا مسح ہو گیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور یہ جو تیمم کی آیات ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک ہار تھا وہ گم ہو گیا تھا۔ وہ ہار گم کیا ہوا تھا کہ ہار ٹوٹ کر گر پڑا، اور وہ چونکہ وہاں پڑاؤ کیا نا تو وہ اونٹ کے نیچے ہار آ گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، تو سارے وہاں پر جو پڑاؤ کر کے بیٹھ گئے، اب ہار ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر، اور ہار وہ مل نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو لوگوں کو ادھر ادھر دوڑایا کہ دیکھیں یعنی کہ ہار شاید جو ہے، تو وہ نہیں ملا۔ اب اتنے میں جو نماز کا ٹائم ہو گیا تو پانی نہیں تھا، اب وضو کس طریقے سے کرتے؟ تو چونکہ حضرت عائشہ کے صرف ہار کی وجہ سے وہاں پڑاؤ کیا تھا، ورنہ عموماً سفر میں پڑاؤ اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں تو پانی نہیں تھا تو پڑاؤ کر لیا۔ اب لوگ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اب پانی کی قلت ہے اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اور ہم جو کس طریقے سے اب وضو کریں اور کس طرح سے نماز جو پڑھیں۔ لوگ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ بھئی ہار کے لیے یہاں پر رک گئے اور نماز جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سب نے آ کر جو ہے شکایت کی تو آپ چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی بیٹی تھی، تو آپ گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی گود میں سر رکھ کر جو آرام فرما رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو خوب یعنی کہ ڈانٹنا، جس طرح باپ ہے وہ ڈانٹ سکتا ہے، بیٹی ہے، تو انہوں نے ڈانٹا کہ بھئی تم نے جو ہے صرف ہار کے پیچھے یہاں پر پڑاؤ کر لیا اور سب کو پریشان کر دیا، لوگ پریشان ہیں، باہر پانی ہے نہیں، وضو نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جو ہے آپ نے بلکہ ان کو تھوڑا سا جو انگلی سے ایسے کر کے تھوڑا سا ایسے بھی کیا جس طرح
غصے میں وکی میں جو ہے انگلی مار کر بھی جو ہے ان کو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں چونکہ حضور آرام فرما رہے تھے تو اس کی وجہ سے میں بالکل ہلی بھی نہیں وکی میں جو ہے وہ اس طرح سے وہ کر رہے تھے لیکن میں ہلی نہیں کہ حضور جو ہے جاگ جائیں گے، تو میں ایسی بیٹھی رہی نا، تو ڈانٹ سنتی رہی ابا جی کی. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. پھر سارے آ کر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اے آل ابو بکر، تمہاری فضیلت جو ہے ہم نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھی، یہ جو ہے کئی مرتبہ آپ کی شان اور آپ کی فضیلت ظاہر ہو چکی ہے، اور اس میں ایک اضافہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے امت کے لیے اتنی سہولت اور آسانی پیدا فرما دی کہ وہ ہار گم ہوا، اس ہار کی تلاش کے بہانے وہاں پر پڑاؤ کیا. دیکھو ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اس وجہ سے آیات تیمم نازل ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرما رہا ہے کہ اب پھر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی آسمانی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ. تو دیکھیں جو اچھا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی میری طرح اچھے ہو جائیں، جو برا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی میری طرح سے برے ہو جائیں. تو یہ جو یہودی تھے، میں نے یہ باتیں ہم نے کر لی ہیں کس طریقے سے وہ اپنی کتابوں یعنی کہ فتوے بیچتے تھے، مسائل بیچتے تھے، لوگوں کی یعنی کہ کے لیے من مانی تعویلات گھڑتے تھے، ان کے لیے ان کی مرضی کے فتوے جو ہے وہ دیا کرتے تھے اور ان سے پھر پیسے لیتے تھے. وہ چیز ان کی کتابوں میں نہیں ہوتی تھی، وہ اس میں اپنی کتاب میں تبدیلی کر کے تحریف کر کے، اب عام آدمی کو کیا پتا وہ کتاب میں ہے یا نہیں ہے. انہوں نے تو جو کہا کہ بھئی یہ تیرے لیے ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ عام آدمی تو جو اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. یہودیوں میں بھی ایسا دیکھیں نا، آپ کسی عالم دین کے پاس آتے ہو، ٹھیک ہے نا، علامہ صاحب اس کا جو مسئلہ بتائیں، علامہ صاحب نے جو بتا دیا، مفتی صاحب نے جو بتا دیا، آپ تو اطمینان سے جو ہے وہ چلے جاتے ہو، ہاں جی ایسے ہی ہوگا. تو وہ جو ہے اپنے پیسے لینے کے لیے ان کا من پسند یعنی کہ فتوے دیا کرتے تھے. تو دلالت اس سے جو ہے وہ خریدتے ہیں. وہ یریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے سیدھے راستے سے بہک جاؤ. مسلمان بھی ایسے ہی کام کرنے لگے، مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جائیں. پھر اللہ نے فرمایا واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ بطور کارساز کافی ہے اور اللہ بطور مددگار کافی ہے. یعنی کہ تم اگر راستے پر سیدھے راستے پر چلتے رہو، اپنے راستے سے بہکو نہ، تو یعنی تمہیں کسی کی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ بندہ کسی کی بات میں کیوں آئے، کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی تمہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی حاجت ہی نہیں ہے. یو آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دیم، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی ان کے پیچھے لگیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے تو ہماری کوئی کامیابی ہے یا ہمیں کوئی عزت ملے گی. نہیں، تم جس راستے پر ہو اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر تم اس راستے ان کی فکر نہ کرو، ان کو یہ جہنم میں جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ جس راستے پر چل رہے ہیں ان کو چلنے دو، یہ دلالت گمراہی والا راستہ ہے. تم ان کے پیچھے جو ہے کوئی دنیاوی منفعت کے لیے ان کے پیچھے مت چلو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے راستے پر چلو. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہوگا، ٹھیک ہے نا. اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وکفی باللہ حسیبا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تمہارا مددگار کافی ہے، اللہ تمہارا کارساز کافی ہے. اللہ کی سوا تمہیں کسی کی بیسیکلی ضرورت نہیں ہے. یہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من الذین ہادوا، اور کچھ یہودی جو ہے یحرفون الکلمہ مواضعہ، اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے تھے. وَيَقُولُونَ یعنی کہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور دل میں کیا کہتے ہیں وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نہیں مانا. سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرماتے ہیں صحابہ کرام، سمعنا ہم نے سن لیا، دل میں کیا کہہ رہے ہیں وعصینا، ہم نے نہیں مانا، سن لیا وعصینا.
اب وہاں کیا شو کر رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہاں جی بات ہم تک پہنچ گئی ہے، لیکن اندر کہہ رہے ہیں واہ صحیح نہ بس ہے۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِينَ، ٹھیک ہے، سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے تھے سنیے، وَاسْمَعْ سنیے، غیر مسمعین معاذ اللہ، اور پھر کہتے ہیں غیر مسمعین یعنی کہ آپ سنوائے نہ جائیں۔ اب یہ ایک طرح سے جو ہے بددعا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سنیے کہہ کر آپ سنوائے نہ جائیں۔ تو مسئلہ یہ کہ سنوائے نہ جائیں، کب بندہ جب نہیں سنوایا جاتا؟ جب وہ ڈورا ہو جاتا ہے، بس میں جب بندہ ڈورا ہو جائے تو بہرا ہو جائے، ڈورا ہو جائے، تو پھر وہ سننے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ایک طرف کہتے تھے وسما، اور دوسرے کہتے تھے غیر مسمع، ٹھیک ہے نا، کہ آپ سننے جوگے نہ رہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وراعنا لیم بالسنتہن، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں جو ہے تانا زنی کرتے ہوئے کہتے، بالسنت وطعنا فی الدین، تانا زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے۔ اب رائنا ان کی زبان کے اندر یہ گالی تھی، رائنا چرواہے کو بھی بولتے تھے، ہمارا چرواہا۔ اس طریقے سے جو ہے لفظوں کو ٹویسٹ کر کے، لفظوں کو ڈسٹورٹ کر کے، چینج کر کے، اوپر کچھ بول رہے ہیں اور اندر جو ہے ان کے کچھ اور کہانی چل رہی ہے، تو اس طرح سے وہ بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، کیا یہ اچھا ہوتا ہے اگر وہ لوگ اس جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور دل میں کہا کہ ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اچھا ہوتا اگر یہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور واسمع، اور حضور ہماری گزارش سنیے یہ کہتے، وانظرنا، اور ہماری طرف نظریں کرم فرمائیے، لکانا خیرا لہم واقواما، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی ان کے لیے جو ہے درست اور مناسب ہوتا۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو، انسان کو جو ہے لعنت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک میں اگر جو ہے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الفاسقین، ٹھیک ہے نا، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، فاسقوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کسی پر لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر تو کسی کے کفر پر مرنے کا یقین ہو کہ یہ شخص کفر پر مرا ہے، تو ایسے شخص پر تو لعنت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے شخص پر لعنت۔ کیوں؟ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کے اگر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے تو دنیا کے اندر جو ہے لعنت کا معنی ہوگا اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، یا یہ کہ اللہ ان کو جو ہے نیکی کی توفیق عطا نہ فرمائے، یہ بھی اللہ کی لعنت ہے کہ جب کسی پر لعنت ہوتی ہے تو اللہ انہیں نیکی کی توفیق عطا نہیں فرماتا، تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور آخرت میں لعنت کا کیا معنی ہوگا کہ ان لعنتی یعنی ملعون لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے، عذاب دے۔ تو دنیا میں لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری اور نیکی کی توفیق نہ ملنا، آخرت میں لعنت کا معنی عذاب، عقوبت، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر لعنت کو اس سینس کے اندر جو ہے استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کے کفر پر مرنے، کیونکہ دیکھیں نا جو شخص کافر ہے اس کے اوپر تو اس سینس کے اندر لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص مومن ہے اور فاسق و فاجر ہے اس پر اس سینس کے اندر لعنت نہیں کی جا سکتی کہ وہ ابدی طور پر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ایک مومن کے لیے آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ لعنت بھیج کر کے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لعان فرمایا اور نمازوں کے اندر، تو اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، اللہ نے منع فرما دیا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لعنت بھیجنے والا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
अन्हा भी जो बयान फरमाती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहश गो नहीं थे, सख्त मिजाज नहीं थे, सख्ती के साथ बात नहीं करते थे, बदकलामी नहीं करते थे, बदतमीजी नहीं करते थे, समझे ना, तो बहुत ऊंचा नहीं बोलते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम और गुफ्तगू का अंदाज था। तो लानत जो है मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के ऊपर भेजते भी हैं, जैसे अगर कोई झूठा है तो हम इस तरह से जो है किसी पर मुअय्यन लानत ना भेजें कि तुझ पर लानत हो, फला शख्स पर लानत हो, नाम लेकर जो है लानत। लेकिन अगर कोई शख्स झूठ बोलता हुआ पाया जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। आपने उस बंदे का नाम नहीं लिया, उसको मुअय्यन नहीं किया। मुअय्यन लानत जो है मोमिन के ऊपर भेजना दुरुस्त नहीं है। अब बात समझिए, मुअय्यन लानत, टारगेटेड लानत, पर्टिकुलर स्पेसिफिक लानत भेजना वो दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ऐसी सिफत उसके अंदर हो जिस सिफत को लेकर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है कुरान पाक में, तो आप उसको उस तरह से बयान कर सकते हैं कि लानतुल्लाहि अलल फासिकीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ठीक है ना, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, फासिकों पर अल्लाह की लानत हो, तो वो होगा तो उस पर पहुंच जाएगी जो पहुंचनी होगी नाम लेकर। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, अगर नाम लेकर आप जो है लानत भेजेंगे नहीं, जो कर रहे होते हैं तो फिर देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मुनासबत ऐसी होती है, मौका ऐसा होता है कि वहां पर आप ये बात अगर कहते हैं तो बात बनती है, ठीक है ना। जहां पर एक झगड़ा हो रहा है और आप जो है वो कह रहे हो कि आप कहीं आप जो है वो रहे हैं कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चाई से काम नहीं ले रहे, ठीक है ना, आप धरों गोई से काम ले रहे हैं, आप खिलाफ हकीकत बात बयान कर रहे हैं, आप मसला ये चल रहा है वहां पर, और वो जो है अपना डिफेंड कर रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब उसको तो पता है ना कि मैं झूठा हूं या नहीं हूं, तो ये बात है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ने उनके वलाकिन लअनहुमुल्लाह बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के बायस उन पर लानत की, सो थोड़े लोगों के सिवा वो लोग जो है ईमान नहीं लाते कुफ्र के बायस। तो मैंने कहा कि अगर किसी का कुफ्र पर मरना हतमी और यकीनी हो, आपको बिल्कुल जो है 100% यकीन हो कि जी ये कुफ्र के ऊपर ही मरा है, ईमान पर नहीं मरा, तो उस पर तो आप लानत भेज सकते हैं, लेकिन इतना यकीन लाएंगे कहाँ से, है जी। तो इसलिए जो बेहतर है कि ना करें। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़ला मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा व नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाब सब्त व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहले किताब, इस किताब पर ईमान लाओ जो हमने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, जो उस किताब की असल तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात की और इंजील की करती है। मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन, इससे कबल के हम बाज जो है चेहरों के नुकूश को मिटा दें, यानी उस किताब को ना मानने की पादाश में, जिस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो सब्त वाले दिन जो यानी कि शिकार करते थे, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया था, वो तो पूरा ही बंदर बना दिया था। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम जो है नाफरमानी करो और किताब पर ईमान ना लेकर आओ, तो तुम्हारा जो कसूर है वो इतना बड़ा है कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे चेहरों को मस कर दे, ठीक है ना, फनरुद्दहा अला अदबारिहा, और उन्हें उनकी पुश्त की हालत पर फेर दें। पुश्त की हालत क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, तो उस तरीके से जो है अल्लाह ताला उनके चेहरों को बिल्कुल नक्शो निगार मिटाकर बिल्कुल उनको फ्लैट कर दें। या इसका दूसरा माना है कि उनकी गर्दनों को अल्लाह ताला फेर दे पीठ की तरफ, कमा लअन्ना अस्हाब सब्त, या उन पर उसी तरह लानत करें जैसे हमने हफ्ते के दिन नाफरमानी करने वालों पर लानत की थी, यानी उनको अल्लाह ताला ने जो है बंदर बना दिया था। तो या तो तुम्हारे चेहरों को बिल्कुल सपाट कर दें, या तुम्हारी गर्दनों को फेर दें, या फिर जो है जिस तरह यौम सब्त वालों के ऊपर हमने अजाब नाजिल किया था, उनको हमने बंदर बना दिया था, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो उस तरह का हम कर दें। वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर ही रहता है। यानी कि सीरियसनेस अमल की ऐसी थी, सीरियसनेस। लेकिन बात क्या थी कि अल्लाह ताला ने जो है, अब वो कहते थे कि अगर कुरान सच्ची किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी है, तो हम पर आसमान से बारिश क्यों नहीं होती पत्थरों की, है?
یہ دعا کریں اپنے رب کی بارش میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر، ایرسل حجارۃ من السماء، کہ وہ جو ہے آسمان سے ہم پر پتھر نازل کرے جس طرح، تو اگر سچے ہو تو پھر اس طرح سے ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حرکتیں تو ان کی ایسی ہی ہیں، کرتوت تو ان کے ایسے ہی ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسنے چاہیے، ان کے چہرے مسخ ہو جانے چاہیے، پیٹھ کی طرف پھر جانے چاہیے، ان کو بندر جو ہے جس طرح پہلے بنایا گیا اس طرح ان کو بندر بنا دیا جائے. حرکتیں تو ان کی، یعنی کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جس جرم کی پیدائش میں ان کے ساتھ پہلے ہوا تھا بالکل بعینی حالت وہی ہے، ہونا تو ان کے ساتھ ایسا ہی چاہیے، لیکن کیا کریں، آپ ان کے درمیان ہیں. اللہ کو زیب نہیں دیتا. وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کو زیب، پیچھے وہی ساری آیتیں چلی آ رہی ہیں یہود کی. وہ کہتے تھے آپ دعا مانگیں، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں آئی، یہ ان کافروں کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انہیں عذاب دے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، درا حالانکہ آپ ان کے درمیان ہیں، you are amongst them. تو اللہ نے وہ جو عذاب تھا کہ بندر بنا دیے جاتے یا ان کو غرق کر دیتے یا آسمان سے جو ہے بارش جو ہے نازل ہوتی پتھروں کی، یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ نے روک دیے. کس لیے؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے. اور آج بھی وہ عذاب نہیں آتے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں. حضور موجود ہیں، حضور کی نبوت و رسالت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تو وصال فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر جسم و روح کے ساتھ حیات ہیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت وہ قیامت تک کے لیے جو ہے جاری و ساری ہے. تو جس طرح حضور کی موجودگی کی وجہ سے اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا، اسی طریقے سے آج بھی اس طرح کا عمومی عذاب کہ جس سے پوری قومیں تباہ و برباد ہو جائیں، جزوی عذاب آتے ہیں، لیکن اس طرح کا بڑا عذاب کے بالکل تہس نہس ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا، سلسلہ چل ہی رہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، سمجھے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نہیں بخشتا. یعنی کہ آپ سمجھ رہے شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، چاہے شرک فی التوحید ہو، شرک ربوبیہ ہو یا شرک فی العبادہ ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور اس کو معاف نہیں فرماتا. اس سے نیچے جتنے بھی گناہ ہوں، اب اس میں چھوٹے گناہ بھی آ گئے، بڑے گناہ بھی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا چلتے پھرتے معاف ہوتے رہتے ہیں، اور بڑے گناہ اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا. اگر شرک کی عبادت ہے تو آپ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اس جیسی صفات کسی کے لیے مان رہے ہیں تو یہ شرک فی صفات ہو گیا. یہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو نہیں دی. باقی جس میں جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوئی، نہ اس کے اوپر یعنی کہ پیدا ہونے کا اطلاق کر سکتے ہیں، نہ وصال اور فوت ہونے کا. هو الحی، وہ زندہ ہے، وہ قائم بھی ذات ہے، وہ واجب بھی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا. کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں. اور جی ہم تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہم تو بڑے طاہر و مطہر ہیں، ہم تو جناب اللہ کی بارگاہ میں بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں. یہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے، یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اور ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. اگر گئے بھی تو 7 دن یا 40 دن جو ہے، ٹھیک ہے نا، 7 دن کے دنیا کی عمر 7000 سال ہے تو 1000 سال کے پیچھے 1 دن، یا وہ 40 دن جو ہم نے
گائے کی پرستش کی تھی، تو اگر گئے تو گنتی کی جو ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا کہ چند دن جو ہے ہم جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی. اور ہماری کیفیت تو ایسی ہے جیسے معصوم بچے کی ہوتی ہے. اپنے آپ کو معصوم بچے کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے کہ جس طرح معصوم بچہ ہوتا ہے اور اس معصوم بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو کہتے تھے کیا معصوم بچے کو کوئی سزا ملے گی، کیا اس کے اوپر جو ہے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ہم بھی تو اسی کی طرح ہیں، پاک باز. اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پاک ظاہر کرنا اپنی بڑائی، کیونکہ پاکی ظاہر کرنے میں تکبر آ جاتا ہے. جو شخص اپنی پاکی بیان کرتا ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر جس میں آ جاتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو جب آپ بہت زیادہ اپنی جو ہے اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت ہے، وہ جو شعر ہے، تو مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو اپنی ایک عاجزی کے اندر رہیں، انکساری کے اندر رہیں، پاکیزگی کے لیے محنت کرتے رہیں، طہارت کے لیے محنت کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن دعوے نہ کریں، کلیم نہ کریں کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، کیونکہ یہ دعویٰ جو ہے آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے انجام کی پتہ ہے؟ انجام کا پتہ ہے کہ انسان جو مومن مرے گا کہ کافر مرے گا؟ دعویٰ کسی چیز کا تو وہ شخص کرے نا جس کو اپنے انجام کا پتہ ہو. تو دعویٰ کرنے میں ایک تو تکبر آ جاتا ہے کہ تکبر جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو زیادہ جبے قبے اور تسبیحاں اور یہ لے کر پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے سے ممتاز اور پاکیزہ سمجھتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھتے ہیں ان کی جو جیسچرز کے اندر، ان کی جو ہے ٹاکنگ کے اندر، ان کے جو ہے چلنے میں ایک رعونت اور ایک جو ہے تکبر نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ اس کی خرابی ہے پاکیزگی اپنی بیان، اور دوسری یہ ہے کہ انجام کا نہیں پتہ انسان کو کہ وہ مومن مرے گا کہ کافر مرے گا. تو آج تم اپنی پاکیزگی بیان کر رہے ہو سکتا ہے کل جو ہے اللہ نہ کرے ایمان پر موت ہی نہ ہو، تو پھر تو اس لیے جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو. ہاں مفسرین نے لکھا کہ کچھ ایسی جو ہے انسان کے اندر صفات ہوتی ہیں جو حق پر مبنی ہوتی ہیں، جو سچ پر مبنی ہوتی ہیں، جس پر لوگ بھی جو ہے گواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اندر کا جو معاملہ ہے اس کا تو کوئی نہیں پتا نا آپ کو، لیکن کچھ ایسی صفات جو ہے، اب جس طرح اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں سارے جو ہے آدم کی جو اولاد ہے سب کا میں سردار ہوں، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے. میرے ہاتھ میں جو قیامت کے دن لواء الحمد جو تھمایا جائے گا ولا فخرا، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفات موجود تھیں. انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں آخری نبی ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے. یہ ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں، لیکن آپ ساتھ فرما رہے ہیں ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، مجھے اس پر فخر نہیں ہے. کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ اپنی جو ہے زیادہ بڑائی، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت کے ڈھنڈورے نہ پیٹتے پھرو، ڈھول نہ بجاتے پھرو. جو ہو اس سے کم اپنے آپ کو ظاہر کرو، بلکہ کہو میں کچھ بھی نہیں ہوں، تم سب مجھ سے اچھے ہو، تم سب مجھ سے اعلیٰ و رفع ہو، میں سب جو ہے نکموں کا نکمہ ہوں، میں تو غلاظتوں کا ڈھیر ہوں. سمجھے نا. تو اگر اوپر ہو اور نیچے جو ہے اپنے آپ کو شو کرو گے، اللہ اور اوپر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محاصرہ کر لیا گھر کے اندر اور آپ قید ہو گئے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے پانی بھی بند ہو گیا. تو حضرت عثمان غنی نے خطبہ دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم جو ہے دلاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اسلام کی تمہیں قسم جو ہے دیتا ہوں، تم اس بات کی گواہی دو کہ جب جو ہے مدینے کے اندر پانی کا قحط تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیر روما ہے، اس کو جو شخص جو ہے وہ آدھا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اسے بہتر جگہ عطا فرمائے گا. تو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وہ بیر روما جو ہے جس کا پانی آج مجھ پر بند کر دیا گیا ہے اور میں سمندر کا کھاری پانی پینے پر مجبور ہو گیا ہوں، میٹھا پانی، وہ کنواں جو میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج اس کا میٹھا پانی
मुझे पीने नहीं दिया जा रहा, तो तुम इस बात के गवाह हो या नहीं? सब ने कहा हाँ जी हम गवाह हैं। फिर आपने फरमाया क्या तुम इस बात की जो है गवाही देते हो कि जब मस्जिद नबी जो है नमाजियों से तंग पड़ गई थी, मुसलमान ज़्यादा हो गए थे, मस्जिद नबी थोड़ी पड़ गई थी, तंग पड़ गई थी, तो उस वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फलां ये जो जगह है फलां शख्स की, अगर कोई इसको ख़रीद कर जो है मस्जिद के साथ मुल्हिक जगह थी, अटैच जगह थी, इसको अगर वक्फ कर देगा तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में से बेहतर चीज़ अता फरमाएगा। तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैंने अपने माल में से उस ज़मीन को ख़रीद कर जो है मस्जिद नबी के लिए वक्फ किया था, आज उसी मस्जिद नबी के अंदर मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। फिर आपने फरमाया कि तुम्हें याद है कि जब जैशुल उसरा था, ग़ज़वा तबूक था और मुसलमानों की माली हालत बहुत कमज़ोर थी, उस वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आज कौन जो है इस्लाम की मदद करता है, तो मैंने अपने माल से जो है इस्लाम की मदद की थी। सबने इस बात की गवाही दी। तो कहने का मकसद अब यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी में यहाँ इसको लाकर अपनी उन चीज़ों को जो उन्होंने की थी आप बयान भी फरमा रहे हैं कि मैंने ये किया ये किया ये किया, तुम इस बात के गवाह हो या नहीं? ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत पर मबनी होती हैं, जो एक खारजी यानी कि चीज़ें हैं जिनके यानी कि 100 बंदे गवाह हैं। उन चीज़ों को जो है अगर आप बयान करते हैं किसी मसलहत के तहत, ये नहीं कि अपनी बड़ाई के लिए, अगर बड़ाई के लिए किया तो वो भी तबाह हो गया, लेकिन मसलहत के लिए, उनकी मसलहत क्या थी हज़रत उस्मान गनी की कि मेरी ये बात सुनकर और मेरा ये मकाम व मर्तबा देख कर कि हुजूर 3 मरतबा मुझे जन्नत की बिशारत दे चुके हैं, इन खारजियों के साथ जो लोग जो है ना जाने अनजाने के अंदर, समझे ना, मासूमियत के अंदर उनको बरगला कर ये लोग अपने साथ ले आए हैं, जब ये सारी बातें सुनेंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ जो हिदायत पा जाएं और मेरे खून नाहक से इनके हाथ ना रंगे जाएं, ये इस जुल्म से, इस जुर्म से बच जाएं। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला के अंदर जो है, क्या उनको नहीं मालूम था कि हुसैन कौन है? अक्सर को पता था ना कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हज़रत अली के जो बेटे हैं, हज़रत फातिमा के बेटे हैं, हज़रत हसन के जो भाई हैं, सबको मालूम था ना, अक्सर को मालूम था। लेकिन वो चूंकि लोग बाहर से भी आए हुए थे तो कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, सारे तो नहीं जानते थे, मदीने से आए थे, कोई कभी मिला ही नहीं। तो आपने वहां पर भी जो है यही खुतबा इरशाद फरमाया कि तुम्हें पता है कि मेरा नसब क्या है, मैं कौन हूं, मैं मोहम्मद का जो है नवासा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं। ये सारी बातें जो है आप तकब्बुर के लिए, अपनी बड़ाई के लिए बयान नहीं कर रहे थे, अपने हसब नसब को बयान नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें मसलहत ये थी कि ये बात मैं जब बताऊंगा तो वो लोग जो मुझे नहीं जानते और किसी लालच के तहत जो है ये यजीदी फौज के अंदर शामिल हो गए हैं, जब उनको पता लगेगा कि हमारे सामने कौन है, तो शायद वो इस मजमूम हरकत से, कभी हरकत से और इस जुर्म से जो है वो बाज आ जाएं और इनके हाथ मेरे खून से ना रंगे जाए। जिन पर तो बदबख्ती मुसल्लत हो गई थी उन्होंने तो वो करना ही करना था, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो अनजाने में, लाइल्मी में उनके साथ आकर शामिल हो गए थे। तो आपने फिर देखा कई लोग छोड़कर भी आए। तो मकसद ये कि अगर तो अपनी बड़ाई बयान करने में जिसमें बज़ाहिर बड़ाई हो, कोई हिकमत पोशीदा हो, कोई मसलहत पोशीदा हो, तो आप अपनी जो है उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं किसी हिकमत के तहत। लेकिन अगर सिर्फ हिकमत यही है कि मेरी बड़ाई इनके सामने आए, मेरा जो है मेरे अच्छे काम इनके सामने आए, तो फिर इसमें जो है खैर नहीं है। उससे अल्लाह ने रोका है, उससे अल्लाह ने रोका है, जिसमें फिर तकब्बुर आ जाए और जिसमें इंसान को अपना जामे कार भी जो है आखिर नहीं पता। फरमाया कि क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो खुद को पाक जाहिर करते हैं? अल्लाहु अकबर। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक फरमाता है। तो अगर तुम पाक भी हो तो ये तुम्हारी कोई ज़ाती वो नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर जो पाकीज़गी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, क्योंकि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, वो उन पर जो है कुरान पाक की आयात तिलावत करते हैं और उनका तज़किया करते हैं। तो ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के ज़रिए से जो मेहरबानी है। वलिल्लाहु युज़क्की मन यशा वला युज़लमूना फ़तीला, और उन पर जो एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। धागा कितना बारीक होता है, थ्रेड, उतने उस जितना भी जो है जुल्म नहीं किया जाए। उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अला अल्लाहिल कज़िब,
वकफ़ा बिही इस्म मुबीना। आप देखिए वो अल्लाह पर कैसे झूठा बहतान बांधते हैं, अल्लाह पर कैसा झूठा जो है बहतान बांधते हैं। और वकफ़ा बिही इस्म मुबीना, और उनके लिए जो है यही खुला गुनाह काफ़ी है। तो ये हमने आयत नंबर 50 सूरह निसा की आयत नंबर 50 तक का हमने बयान मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह कल आयत नंबर 51 से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें आज की दिन से और आज की रात की बरकतों से मालामाल फरमाए और हमें शब क़द्र की तायीन अता फरमाए, शब क़द्र की बरक़ात नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैया इल्लल बलाग।